अस्सलाम वालेकुम माय सोशल मीडिया फैमिली। उम्मीद करती हूँ कि आप सब लोग हिफ्ज़ अमान से होंगे, खुशबाश होंगे। सोशल मीडिया पर हर तरफ एक ही बात फैली हुई है, जैसा कि आप लोग जानते हैं आजकल इतनी तेज़ी से मैंगोज़ जो हैं वो पक के नीचे ज़मीन पे नहीं गिर रहे, बल्कि जितनी तेज़ी से तहरीके इंसाफ के कारकुनान खान साहब को छोड़ छोड़ के जा रहे हैं। तो अब इस सिलसिले में आपको पता है कि शोबिज़ के अंदर खान साहब की एक बहुत बड़ी सपोर्ट थी, और जो हमारे आर्टिस्ट हजरात हैं वो इस हद तक बाइस्ड हो चुके हुए थे खान साहब की पसंदीदगी में कि ऐसा कभी मैंने नहीं देखा कि किसी आर्टिस्ट को महज इस बात पे प्रोजेक्ट दिया जाए या उससे निकाला जाए कि जब आपको ये पता हो कि इसमें पसंदीदगी इसकी किस पार्टी की तरफ है। और अफसोस के साथ मुझे कहना पड़ता है कि पिछले पौने 4 साल में ये तकसीम हमारे मुआशरे में इतनी ज़्यादा बढ़ गई कि इसकी मिसाल तो मैं आगे चल के आपको बताऊंगी, लेकिन जैसा कि आप लोगों ने थंबनेल पे पढ़ लिया है कि बहरोज सब्जवारी जो कि शहरोज सब्जवारी के वालिद हैं और जावेद शेख के रिश्तेदार भी हैं, तो इन्होंने फौज के खिलाफ, हमारे इदारों के खिलाफ और ख़ास तौर पे आर्मी चीफ के खिलाफ एक बयान दिया। और वो बयान जो है ना, वो फॉर्चुनेटली कह लीजिए, अनफॉर्चुनेटली कह लीजिए कि वायरल हो गया। अब जब उसकी ऑथेंटिसिटी के ऊपर सवाल उठा और हर तरफ से ये आवाज़ें उठने लगीं कि वो बिल्कुल ठीक वॉइस नोट है या कॉल है, तो उसके ऊपर खुद सामने आए मैदान में बहरोज सब्जवारी। बहरोज सब्जवारी का वो ऑडियो वीडियो भी मैं आपको दिखाऊंगी जिसमें उन्होंने हमारे आर्मी चीफ के बारे में क्या ऐसे अल्फाज बोले थे, वो भी मैं आपको बताऊंगी। और फिर मैं आपको बताऊंगी जो उन्होंने तरदीद जारी की, जो उन्होंने आगे अपना मौकफ बयान किया, वो भी आपको सुनाऊंगी। लेकिन इसके अंदर बिटवीन द लाइन एक और उनका जो ऑडियो है वो भी आपको सुनाऊंगी, जो शायद अब तक आपने नहीं सुना होगा, जिसमें वो मान रहे हैं कि ये ऑडियो उनका ही था। तो चलिए जनाब, तफसीलात जो है वो मैं आप लोगों के सामने रखती हूँ। इससे पहले कि मैं वीडियो का बाकायदा आगाज करूँ, वो एक बड़ा मजाहिया सा एक गाना मुझे याद आ गया। लत भी टूट गई, सज्जन भी रुस गए, दसो हुन की मंसूबा। जरा सुनिए। लत भी टूट गई, सज्जन भी रुस गए, दसो की मंसूबा। जी, तो चलिए अब मैं आप लोगों के सामने जो है ना वो उनका ऑडियो रखने जा रही हूँ बहरोज सब्जवारी का। लेकिन उससे पहले कि आप उसको सुने, आप जरा समझ लें कि वो किस पर्सपेक्टिव में बात हो रही है, ताकि आपको अंदाजा हो हालात की और मामलात की संगीनी का। उसमें उस ऑडियो के अंदर बहरोज सब्जवारी 3 चीज़ों के मुतालिक बात कर रहे हैं। एक तो वो इस बारे में बात कर रहे हैं कि मरियम नवाज, आपको पता होगा उन्होंने पिछले दिनों जब खान साहब अपने जलसे कर रहे थे, उनके जलसों में कुर्सियां खाली थीं और उनके जलसे में कोई बंदा नहीं आ रहा था, तो मरियम नवाज ने ये दावा किया था कि इमरान खान के जलसे में 10,000 बंदा भी पूरा नहीं था। तो इस हवाले से भी उन्होंने बात की, मरियम नवाज के ऊपर भी उन्होंने तंज किया। दूसरे नंबर पे जो उन्होंने बड़ी खतरनाक किस्म की बात की ना, क्योंकि जलसे जुलूस और लाइकिंग डिसलाइकिंग तो किसी भी शख्स की हो सकती है ना। वो एक अलग बात है कि आर्टिस्ट की अपनी कोई लाइकिंग और डिसलाइकिंग नहीं होनी चाहिए, क्योंकि फिर एक पार्टी के लोग उसे सपोर्ट करते हैं, दूसरे उसको ट्रोल करते हैं, तो आर्टिस्ट के बारे में पता नहीं चलना चाहिए कि वो किस पार्टी को सपोर्ट करता है। लेकिन फिर भी इन 4 सालों में ये सब कुछ हुआ है, हमारे आर्टिस्टों ने ऑन स्क्रीन बैठकर ये सब कुछ कहा और किया है। लेकिन मैं यहाँ पर आपको बता दूं कि जलसे के बारे में तो उन्होंने मरियम नवाज के बारे में कह ही दिया, लेकिन उन्होंने जो है ना गंदी गंदी उस ऑडियो के अंदर गालियां भी दी हैं, उसकी बहन की, इसकी बहन की, ये सब कुछ भी उसमें उन्होंने कहा है। लेकिन इसमें जो सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है ना, जिसको आपने मिस नहीं करना, वो ये है कि उन्होंने जनरल आसिम मुनीर के बारे में बात की है। आपको पता होगा कि जनरल आसिम मुनीर जो है, जब वो ओमान के दौरे पे गए थे, तो पीछे से ये सारा जो है ना कोर कमांडर हाउस और ये सारी चीजें जो हैं ये जलाई गई थी। और ये जितनी भी घेराव जलाओ और जितनी तोड़फोड़ हुई है, ये बकायदा जमान पार्क के अंदर बैठ के पूरी प्लानिंग हुई है। और इनको पता था कि जब हमारे आर्मी चीफ ने मुल्क से बाहर जाना है तो उसके बाद ही हमने ये सारी तोड़फोड़ और जलाओ घिराव करना है। और इसके पीछे मकसद क्या था, आर्मी चीफ की एब्सेंस में ये सब कुछ क्यों करना था? आर्मी चीफ की एब्सेंस में इसलिए करना था कि इससे पहले प्रीवियस व्लॉग्स में भी मैं आपको बता चुकी हूं कि करने का मकसद ये था कि जब मुल्क के अंदर खाना जंगी शुरू हो जाएगी, आम आवाम को हम कोर कमांडर हाउस और आर्मी तंजीबात और जीएचक्यू और आईएसआई के हेडक्वार्टर्स के अंदर घुसा देंगे, तो लोग और आर्मी जो है वो आपस में गुत्थम गुत्था हो जाएंगे। और आर्मी अपनी तंजीबात को बचाने के लिए और उनको ना जलाने के लिए लोगों के ऊपर स्ट्रेट फायर करेगा। और उससे क्या फायदा होगा? उससे फायदा ये होगा कि जो आर्मी चीफ हैं उनको बाहर के मुल्क में ही मुल्क बदर कर दिया जाएगा। यानी जैसे परवेज मुशर्रफ के साथ हुआ था ना, कि उनके बारे में कहते हैं कि उनको जहाज से नीचे नहीं उतरने दिया था, तो बिल्कुल उसी तरह से प्लानिंग ये थी कि जो आर्मी के उनके अंडर काम करने वाले लोग हैं, जो खान साहब के सहूलतकार भी थे, उनको कहा जाएगा कि अब आप टेक ओवर कर लें। और उसके लिए पूरा मंसूबा तैयार था। लेकिन जैसे कि आपको पता है कि अल्लाह ताला कहते हैं कि ऐ इब्ने आदम, एक तेरी चाहत है, एक मेरी चाहत है, उस मंसूबे के बारे में बात कर रहे हैं।
اور حیرت کی بات یہ ہے کہ وہ آرٹسٹوں کو یا جس کو بھی انہوں نے وہ آڈیو سینڈ کیا ہے ان سب کو وہ کہہ رہے ہیں کہ آپ کو پتا چلے گا، ابھی اس پلان کے بارے میں آپ کو پتا چلے گا کہ آرمی چیف کو عمان میں روک دیا گیا ہے اور آپ کو 2 دن تک یہ خبر بھی مل جائے گی. اب ذرا آڈیو سنیے، اس کے بعد ہم آگے چلتے ہیں. Corps commanders has put their foot down and عاصم منیر صاحب جو ہیں وہ اس وقت عمان میں ہیں، ان کو وہیں روک دیا گیا ہے. اینڈ آئی تھنک ہیل بی کورٹ مارشل. ابھی آپ کو میرے خیال سے چند گھنٹوں میں ساری خبریں ریویل ہوں گی. بہت مبارک ہو، کیا زبردست جلسہ کیا خان نے، واہ واہ واہ. اور جو مریم نواز کہہ رہی ہے 10,000 لوگ بھی نہیں تھے، تو اللہ تعالیٰ کیسے پردے چاک کرتا ہے یار. اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ. بہت سے لوگ مجھے ملے ہیں جو جل رہے ہیں، جلنے دو یار، بھیڑ کو دو ان کی. اور بس آپٹیمسٹک رہو، اپنے ملک کے لیے دعا کرتے رہو کہ اللہ تعالیٰ اس کو سلامت رکھے، چاہے وہ عمران خان کے تھرو ہو، چاہے وہ کسی بھی ان چوروں کے تھرو تو ہو ہی نہیں سکتا. ان مادر چوروں نے تو بہن کو دے دیا ہے. میں تو چاہتا ہوں کہ پریزیڈنشل رولز آ جائیں، ڈنڈا ہاتھ میں رہے، کیلو والا ڈنڈا ہو اور دستہ باہر رہے. جی تو جناب عالی، آپ لوگوں نے آڈیو سنا. اس کے بعد جب یہ بات ہوئی تو آپ کو پتا ہے کہ اس وقت پی ٹی آئی کا کوئی بھی ورکر، کوئی بھی اس کو سپورٹ کرنے والا عام بندہ جو ہے وہ نہیں بچ رہا. اس کے خلاف جو قانونی کارروائی ہو سکتی ہے اس وقت ہو رہی ہے، اور اس ریس میں کھوتے گھوڑے سارے برابر ہیں. تو ایسی صورتحال میں جب آپ خواتین کو نہیں چھوڑ رہے محض اس بات پہ کہ قانون سب کے لیے برابر ہے، وہ خواتین جو موم بتی مافیا سے تعلق رکھتی تھیں، جو کہتی تھی کہ مرد اور عورت سب برابر ہوتے ہیں، اب وہی خواتین رونا رو رہی ہیں کہ ہائے ہمیں جیلوں میں بند کر دیا، ہائے جنسی زیادتی کے رونے شروع ہو گئے ہیں اور ڈرامے شروع ہو گئے ہیں. تو ایسی صورتحال میں جب انصاف کی بات ہو رہی ہے نا کہ قانون سب کے لیے برابر ہے، تو پھر جو اس کی زد میں آتا ہے، جس نے بھی سازش کی ہے، چاہے اس نے کچھ بھی کیا ہے، اس کو پکڑ کے اندر ڈالنے کی بات ہو رہی ہے. تو اس سلسلے میں بہروز سبزواری جو ہے نا، ان کو تو لگ گئے پخانے، ان کی تو ہو گئی حالت ٹائٹ، ان کی تو حالت ہو گئی خراب. اب ہر آرٹسٹ ان کو کال کر کے پوچھے کہ آپ نے یہ کیا کیا ہے، آپ کے پاس یہ انفارمیشن کہاں سے آئی تھی، آپ کو یہ سب باتیں کیسے پتا تھی. تو فوری وہ بھاگے آئے اور انہوں نے آ کر اپنی تردید جاری کی. اور مزیدار بات آپ یہ دیکھیں کہ ان کی تردید بھی میں آپ کو سناتی ہوں، لیکن مزیدار بات یہ ہے کہ انہوں نے کہا کہ اے میرے عوام، اے میرے یہاں سے خالی عوام، یہ جو آپ لوگوں نے میرا آڈیو سنا ہے یہ آڈیو میرا نہیں ہے، لیکن کیونکہ آواز میرے جیسی ہے تو اس کے لیے انہوں نے سوچا کہ ایکچولی آرٹیفیشل انٹیلیجنس کے تھرو بنائی گئی ہے. یعنی کہ آرٹیفیشل انٹیلیجنس کا سافٹ ویئر یوز کر کے میری آواز کو بنایا گیا ہے. میں ان کا بیان بھی آپ کو سنواتی ہوں، لیکن پہلے میں آپ کو بتا دوں کہ انہوں نے کہا کہ میں نے فوج کے خلاف نہ تو کوئی بیان دیا ہے، اور جو آڈیو میری وائرل ہو رہی ہے وہ جعلی ہے اور کسی نے آرٹیفیشل انٹیلیجنس کے تھرو، جیسے کہ میں نے آپ کو بتایا، انہوں نے کہا کہ بنائی ہے. پھر ساتھ ہی ان کا سافٹ ویئر اپڈیٹ ہو چکا تھا تب تک. تو انہوں نے کہا کہ فوج ہمارا ترہ امتیاز ہے، اور انہوں نے کہا کہ فوج نے ہمیشہ پاکستانیوں کے لیے اپنی جان کی قربانی دی ہے، ہم بھی فوج کے لیے اپنی جان کا نذرانہ پیش کر سکتے ہیں. سبحان اللہ. بالکل ویسے جیسے خان صاحب کے وزراء کہہ رہے تھے نا، ہم گولی کھانے کو تیار ہیں لیکن ہم کان کو نہیں جوڑے گا، وہ سب بھاگ گیا. اور انہوں نے افواج پاکستان سے اظہار یکجہتی کرتے ہوئے یہ بھی کہا کہ جن لوگوں کا دل دکھا ہے میں ان کو بتا دوں کہ یہ سب جھوٹ ہے، ایسا تو میں نے کہا ہی نہیں ہے. ذرا سنیے کہ وہ کیا کہہ رہے ہیں. السلام علیکم جی، میں ہوں بہروز سبزواری. سب سے پہلے تو میں دعا کرتا ہوں جس نے یہ میری فیک آڈیو اور یہ آرٹیفیشل انٹیلیجنس کی وجہ سے، فوج ہمارا ترہ امتیاز ہے. فوج کے لیے، فوج نے ہمیشہ پاکستانیوں کے لیے اپنی جان قربان کی ہے، ہم بھی فوج کے لیے جان قربان کر سکتے ہیں. اور جو یہ لوگ کر رہے ہیں، یہ جو پھیلا رہے ہیں چیزیں، اللہ تعالیٰ ان کو سمجھے گا. میں جن کی دل آزاری ہوئی ہے وہ سب جھوٹ ہے. تو اللہ سے دعا کیجئے کہ پاکستان اور پاکستان کی فوج سلامت رہے. ہم فوج کے ساتھ ہیں. جی جناب، دیکھا آپ نے، بدلتا ہے آسماں رنگ کیسے کیسے. تو آپ کو اب تک کی جتنی خبر میں نے بتائی ہے شاید آپ کو سوشل میڈیا سے یا ادھر ادھر سے پتہ چل گئی ہو، جہاں پر آپ نے سنا ہو کہ آڈیو لیک ہوئی ہے، وہ آڈیو بھی آپ نے سن لی ہوگی. آپ کو لوگوں نے یہ بھی بتا دیا ہوگا یا آپ نے ان کا بیان سن لیا ہوگا کہ وہ کہہ رہے ہیں کہ یہ میری نہیں ہے. یہاں تک تو آپ کو خبر، لیکن اب اس سے آگے کی خبر میں آپ کو دینے جا رہی ہوں. اس سے آگے کی خبر یہ ہے کہ اب میں آپ کو وہ جو اتھارٹی تھی نا جو سب کا سافٹ ویئر اپڈیٹ کرتی ہے، انہوں نے کال کیا، انہوں نے کہا کہ ہاں جی بھائی سر تسی کہندے پے ہو کہ تہاڈی آواز نہیں ہے. تو پھر
پھر یہ سلسلہ شروع ہو گیا کہ نہیں ایکچولی سر وہ میری ہی آواز تھی، لیکن وہ میں نے بہت پہلے کہیں نیند میں میسج کر دیا ہوگا، وہ شاید مجھے پتہ نہیں چلا ہوگا، شاید اس وقت میں بھی کسی خاص ٹرانس میں ہوں گا، شاید اس ٹائم میرے اوپر بھی شف شف ہو گئی ہوگی، تو اس لیے تو پھر اس کے بعد وہ انہوں نے کنفیشن کر لیا، انہوں نے مان لیا. ذرا سنیے کہ وہ کیا کہہ رہے ہیں. بھائی جان یہ یقین جانیے یہ وائس روڈ میرا دسمبر 20 کا ہے جب مجھے کووڈ تھا، اور یقین جانیے یہ میں نے نون لیگ والوں کے لیے کہا تھا، خدا کا گواہ ہے. میں نے بس میری غلطی ہے، میں اپنے جذبات پہ قابو نہیں پا سکا. میں اگر آپ کی دل آزاری ہوئی ہے کسی کی تو میں معذرت چاہتا ہوں، لیکن میرا کوئی واسطہ نہیں ہے یار. میں تو پبلک فگر ہوں، لوگ اتنی محبت، آپ سب مجھ سے اتنی محبت کرتے ہیں. آئی ایم سوری یار، یہ ہے پرانا، میں معذرت چاہتا ہوں. جی تو جناب آپ لوگوں نے سن لیا، اور اس کے اوپر میں اب آپ کو کیا کہوں. کیا میں کہہ سکتی ہوں کہ ہمارے آرٹسٹ بھی اتنے ٹاکسک ہو گئے ہیں کہ وہ ہمارے آرمی چیف کے بارے میں ان کی تصحیق کرتے ہیں، بعد میں وہ کہتے ہیں کہ آرٹیفیشل انٹیلیجنس کے تھرو یہ سب کچھ بنایا گیا، اور پھر اس کے بعد وہ کنفیشن بھی کر لیتے ہیں. اب کنفیشن کے بعد کہیں ایسا نہ ہو کہ میرے ویڈیو آنے کے بعد وہ کہیں کہ یہ جو میرا کنفیشن ہے یہ بھی میرا کنفیشن نہیں ہے، دراصل آرٹیفیشل انٹیلیجنس کے تھرو کسی اور نے کنفیشن کر دیا. اس کے بارے میں مجھے نہیں پتا، میرا کام تھا خبر آپ تک پہنچانا. اور کل کا جو دن گزرا 28 مئی کا، اس میں آپ کو بتا دوں کہ ایٹمی دھماکے کرنا کوئی اتنا آسان نہیں ہوتا. جتنے پریشرز آتے ہیں نا، آپ یہ سوچیں کہ آج پی ٹی آئی کے لوگ 2 دن کی جیل نہیں کاٹ سکے، 2 دن کی جیل کی گرمی نے ان کو مار ڈالا. تو آپ سوچیں کہ جس وقت، اتنے پرانے وقتوں کی بات ہے کہ جب نواز شریف نے یہ سٹینڈ لیا ہوگا کہ میں ایٹمی دھماکے کروں گا، ان کے اوپر کس کس ملک نے دباؤ نہیں ڈالا ہوگا. خاص طور پہ اس وقت تو پاکستان امریکہ کے ایسے مٹھی میں تھا، ایسے شکنجے میں تھا. پھر بھی نواز شریف نے یہ سٹینڈ لیا، پھر بھی نواز شریف نے اس پہ سٹیپ لیا، اور پھر بھی نواز شریف نے ایٹمی دھماکے کیے. لیکن مزیدار بات یہ ہے کہ پی ٹی آئی کی باقیات اس وقت بھی تھیں، وہ اس وقت باقیات نہیں تھیں، اس وقت وہ گندے انڈے تھے، وہ تو اس وقت نواز شریف صاحب کے ساتھ تھے. میں آپ کو شیخ رشید کا ایک میں نے کلپ ڈھونڈا ہے جس میں وہ بتا رہے ہیں کہ جب نواز شریف نے یہ فیصلہ کر لیا، اٹل فیصلہ کر لیا کہ میں ایٹمی دھماکے کروں گا، تو شیخ رشید نے ٹکٹ پکڑی اور کھلی بلی ہو گئے اور ملک سے باہر بھاگ گئے. اور جب ایٹمی دھماکے ہو گئے تو ہو جانے کے بعد ٹکٹ پکڑی اور واپس ملک آ گئے. ہیو اے لک. میں اس خوف سے کہ مجھے پتا تھا کہ کب اور کس وقت یہ ہونا، ظاہر ہے میں انفارمیشن کو، آپ یقین کریں صبح کی فلائٹ پکڑ کے میں نکل گیا. میں اتنا خوف زدہ تھا، میں نے کہا اتنا حساس مسئلہ ہے، کوئی پٹاخہ آگے پیچھے ہو جائے، کوئی اور مسئلہ ہو جائے، کہیں سے لیکیج ہو جائے. میں پاکستان سے چلا گیا، اور جب میں اترا اس ملک میں نے ایمبیسڈر کو کہا ٹی وی لگاؤ. اس نے کہا مسئلہ کیا؟ میں نے کہا مسئلہ نہ پوچھ، ٹی وی لگا. جب اس نے ٹی وی لگایا، کام ہو گیا سارا. میں نے کہا فلائٹ اگلی کب جاتی ہے؟ اس نے کہا جی کھانا. میں نے کہا کھانا کھا کے جاؤں گا اگلی فلائٹ میں پاکستان آ گیا. جی تو جناب یہ تھا آج کا ویڈیو. آپ لوگوں نے اس کے بارے میں اپنا فیڈ بیک ضرور دینا ہے. اب آپ لوگوں کی باری ہے کامنٹ سیکشن میں آئیے اور بتائیے کہ کیا آرٹسٹ جو ہوتے ہیں، کہتے ہیں آرٹسٹ کی کوئی سرحد نہیں ہوتی، اس کی کوئی اس طرح کی لائکنگ ڈس لائکنگ میرا خیال ہے کہ شو نہیں ہونی چاہیے. لیکن اگر کوئی کرتا بھی ہے تو پھر اس کو دوسرے کو تضحیق کا پہلو جو ہے نا اس کو مد نظر رکھتے ہوئے بات کرنی چاہیے کہ اس کی تضحیق نہ ہو. لیکن یہاں پر تو پچھلے کچھ عرصے سے جو ہے نا کھلے عام یہ چیزیں چل رہی تھیں. مجھے آج بھی یاد ہے ایک کلپ تھا، بہروز سبزواری بیٹھے ہوئے تھے، جاوید شیخ بیٹھے ہوئے تھے، بشرا انصاری بیٹھی ہوئی تھیں، اور یہ صاف کہہ رہے تھے کہ عمران خان کو سپورٹ کرتے ہیں، عمران خان ایماندار ہے، ریاست مدینہ کا امین ہے، اس جیسا کوئی جو ہے نا اٹل بندہ نہیں ہے، اس نے امریکہ کو ٹکر دی ہے، اس نے ایبسلیوٹلی ناٹ بولا ہے، یہ ہمیں بچائے گا، یہ اس منجدار سے ہمیں نکالے گا. تو 2 دن کے اندر اندر خان صاحب اور ان کی پوری پارٹی کی اصلیت جو ہے نا وہ آپ لوگوں کے سامنے بے نقاب ہو گئی ہے. اور اس کے بارے میں فیصلہ آپ لوگوں نے کرنا ہے، فیصلہ میں آپ پہ چھوڑتی ہوں. اور شیخ رشید جیسا بندہ جو شروع سے کہتا ہے کہ جو نا ایک پارٹی، تو وہ ایک پارٹی جو ہے نا شیخ رشید صاحب وہ ٹکٹ لے کے نس گئے تھے، اور میں جو نا سگار پیتا ہوا باہر نس گیا تھا اور پھر واپس آ گئے تھے. تو ان سب چیزوں کے بارے میں آپ جو کچھ بھی سوچتے سمجھتے ہیں کامنٹ سیکشن میں آئیے، شیئر کیجیے، پرسنلی جواب دوں گی. مزید خبریں، ولاگز، انٹرویوز اور سیاسی تجزیے جاننے کے لیے میرے ساتھ کنیکٹڈ رہنا ہے. کس وقت بھولیے گا چینل کو سبسکرائب کر لیجیے گا. اپنا بہت خیال رکھیے گا. اللہ نگہبان.